अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहादी मुहिम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक नई तहरीक का आगाज़ किया गुजरांवाला से, और उसके बाद अब कराची में एक नए पावर शो की तरफ जा रही है। अब इसमें मुख्तलिफ लीडरान के बयानिए वो भी साथ साथ यकजहत तो हैं, लेकिन उस पर बात करनी होगी कि क्या तमाम सियासी जमातें जो अक्सर हुकूमत वक्त और अस्करी क़ुव्वतों के मुतालिक एक सरकास्टिक तौर पे कहती हैं कि एक सफ़े पे हैं, क्या PDM की जो कंपोनेंट जमातें हैं वो भी इसी तरह मुत्तहद रह सकेंगी कि नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत पूरी तौर पे फेल हो गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस तरह अस्करी क़यादत के नाम लेना बहुत ज़्यादा रिग्रेटेबल चीज़ है। साथ में मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि हमारा जो मुकाबला है वो बड़ों के साथ है, छोटों के साथ नहीं। अब इस पर बात करेंगे, और साथ में जो हुकूमत वक्त का बयानिया है कि हम इनमें से किसी को NRO नहीं देंगे, सब के सब गिरफ्तार होंगे और सिर्फ नैब की गिरफ्तारी के पकड़ से डर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हम ब्लैकमेल हो जाएं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक़ है जनरल सेक्रेटरी PPP पंजाब चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि आपने सुना होगा मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि अगर इस मूवमेंट में कुछ मोमेंटम आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि मुंतखब नुमाइंदे इस्तीफ़े दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर जो कि सिंध में हुकूमत कर रही है, क्या उनके लिए ये बात मुमकिन होगी? किस तरह देखते हैं? उन्होंने ये कहा है, या जो कुछ फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफा दे। हम तो अभी इस्तीफा देने जा रहे हैं, जब देने की बात आएगी तो उस पर भी तैयार हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इस्तीफा लेने जा रहे हैं। ठीक जी शराजी साहब, हमारी तैयारी जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए, क्योंकि इस मुल्क के लोग तंग हैं, मुल्क के हर तबका फिक्र जो है वो आप बिल्कुल किसानों से पूछ कर देखें, आप मजदूरों से पूछ कर देखें, आप मुलाजमीन से पूछ कर देखें, क्लर्कों से, उस्तादों से, मीडिया से, सियासी कारकुनों से, कारोबारी लोगों से पूछ कर देखें क्या हालत है। लेकिन चौधरी साहब, इनफैक्ट कल जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी उससे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने खिताब किया उससे लगता तो नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। रादर वो तो अब तैयारियां कर रही हैं कि अब वो जेलों में डाला जाएगा और B क्लास भी नहीं मिलेगी और ना ही पार्लिमान में लाने के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी होंगे। लेकिन हम सर जब से APC हुई है 20 सितंबर से लेके अब तक जितने खिताबात हुए हैं, सारा का सारा जो इस वक्त ज़ेर बहस मामला है वो बयानिया है। और वो बयानिया जो पहले तो लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, मरीम नवाज साहबा का है, खुद नून लीग के अंदर लोग उसको बाय नहीं कर रहे, बट जो गुजरांवाला के अंदर तकरीर थी मौलाना फजल रहमान साहब की भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तकरीर को मुख्तलिफ नहीं थी। गोया लगता यह है कि अब बयानिया एक हो गया है, और नाकदीन का ये कहना है कि इस तरह के बयानिए के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर शायद आप मकासद तो हासिल ना कर पाए, जो कि आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा लेना है प्राइम मिनिस्टर से और नया इलेक्शन की तरफ जाना है। रादर शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उड़ जाएगा, फिर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि सर वाकई ये बयानिया ज़रा ख़तरनाक है और पाकिस्तान में लोग शायद इसको उस अंदाज से बाय ना करें, एक्सेप्ट ना करें जिस तरह अपोजिशन समझ रही है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें आपने इकट्ठी कर दी। एक तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है सिलेक्टेड वजीर आजम की, तो वो तो एक खौफजदा आदमी की तकरीर मुझे लग रही थी। अगर जलसी थी छोटी सी, और अगर छोटी सी जलसी से इतनी घबराहट है, तो जो आने वाले जलसे हैं, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं, अभी भी स्क्रीनों पे देखें कितना बड़ा जलसा, तो इससे फिर इनकी घबराहट तो बाहर आ गई। मैं जेलों में डालूंगा, आप कौन होते हैं जेलों में डालने वाले? अगर आप किसी कानून उसूल के तहत डाल रहे हैं, अगर कोई एक बंदे को डालेंगे और एक को छोड़ेंगे, तो फिर इसका मतलब है इस मुल्क में तो कोई अदालती निजाम नहीं है। आपने जो हमारा बयानिया है उसको तो आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं, और आप ख्वाजा आसिफ की नकल उतार कर भी तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर दांधी हुई है और मुदाखलत हुई है।
یعنی ایک وزیر اعظم کو اتنا نہیں پتا، وہ کسی کی نقل اتارتے ہوئے ہماری بات کی تصدیق کر دیتا ہے، تو اس سے کیا توقع ہے؟ دوسری بات یہ دیکھیں بیانیہ کیا ہے. بیانیہ یہ ہے، ویسے تو میں کو بیانیے کو زیادہ امپورٹنس اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو بیانیہ کسی کا جھوٹ کا بیانیہ ہے تو وہ بھی ہوتا ہے، کسی کا سچ کا بیانیہ ہے تو وہ بھی ہوتا ہے. اچھا چودھری صاحب، اسی پہ ہی کیونکہ آپ نے بیانیے کا ذکر کیا، تو آپ سب سے بہتر جانتے ہیں جناب، جب 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، تو پیپلز پارٹی کے اپنے ہی سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے وہ تاریخی تقریر کی پارلیمان میں، اور نواز لیگ کو ایک طرح سے ایک جمہوری سبق سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری وجہ سے ہی آپ کی حکومت قائم ہے، کیونکہ ایک منتخب حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے. اب اس بار جناب جب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس حکومت کو ہر حال میں جانا چاہیے، تو وہی جو ایک نون لیگ کا بھی بیانیہ ہے کہ ہمارے جو منتخب وزرائے اعظم ہیں وہ کبھی اپنی مدت مکمل نہ کر سکے، تو وہ کمزور نہیں ہو جاتا جناب؟ شوڈ دے بی الاؤڈ ٹو اسٹے انٹل 2023؟ ہم منتخب حکومت کی بات کرتے ہیں، سلیکٹڈ حکومت یا سلیکٹڈ وزیر اعظم کی بات نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات، یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے. 3 حکومتیں ان کی وہ مکڑی کے جالے والی تار سے بندی نہیں، تارے عنکبوت سے، مرکز کی، پنجاب کی اور بلوچستان کی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اتحادی ناراض ہے، کھانے میں وزیر اعظم کے نہیں جا رہے، ووٹ دے رہے، کیوں دے رہے؟ کیا مجبوری ہے؟ ایکچوئل تو امپورٹنٹ تو وزیر اعظم کی دعوت ہے کہ بھئی اگر آپ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ان کی دعوت میں جائیں. سارے اتحادی علیحدہ بیٹھے ہوئے، ووٹ ہیں. آپ ذرا بیک بینچر سے پی ٹی آئی کے پوچھ کر دیکھیں. مجھے ایک ایم این اے نے بتایا، اس نے کہا جی کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے، ہم حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں لوگوں. یہ تو ایسے وہ ہوتے تھے، بنارسی ٹھگ نہیں ہوتے تھے، وہ آتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہے، دیکھیں ہم آپ کے پیسے ڈبل کر دیں گے، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، اس لوہے کو سونا بنا دیں گے، یہ اس طرح سے کریں گے، اور الٹا وہ لوگوں کو لوٹ کر لے جائیں. یہ وہ ہے جنہوں نے کہا $200 ارب لے کر آئیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے. لوگوں کو ذرا مہنگائی، چلو پی ڈی ایم کو تو چھوڑ دیں، وہ جلسی تھی یا جلسے تھے یا جو بھی تھا اس کو چھوڑ دیتے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو 6 تاریخ کو یہاں پہ 50,000 کے قریب لوگ آئے تھے، جس میں مزدور، جس میں کلرک، جس میں ٹیچر، جس میں لیڈی ہیلتھ ورکر، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ، 14 کو دوبارہ آئے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز ابھی ان کو پی ڈی ایم لے کر آئیے. ذرا کسانوں سے پوچھ کر دیکھیے ان کی کیا حالت. نہ بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں. کسی بندے سے آپ کسی اپنے ملازم سے پوچھ کر دیکھیں. لاہور میں پوچھیں، اپنے کیمرہ مین سے فون کر کے پوچھیں کہ آپ کو آٹا مل رہا ہے لاہور میں؟ 100 روپے کلو بھی نہیں مل رہا. کدھر گیا ہے؟ گندم کا ٹارگٹ تو پورا ہوا تھا نا، کدھر گئی ہے گندم؟ 2 مہینے کے اندر اندر گندم غائب ہوگی، چینی غائب ہوگی. دالیں ہیں تو وہ غریب آدمی نہیں خرید سکتے. اچھا انہیں کہیں کشمیر کا مسئلہ واپس کر دیں، مہنگائی ختم کر دیں، ہم اوپر ختم کر دیں. صحیح. لیکن چودھری صاحب ابھی تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الزام یہ ہے کہ آپ بار بار عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. سر 2013 کے الیکشن کے بارے میں تو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے جب تحقیقات کے بعد فیصلہ دیا تو کہا گیا کہ اگرچہ دھاندلی ہوئی ہے، منظم نہیں تھی، بٹ دھاندلی ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں، جس میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. اس کے بعد اگر ہم 2018 کے الیکشن دیکھتے ہیں سر، 2013 کے معاملے میں جہاں پہ 137 عذرداریاں انتخابی پیش کی گئی، جمع کرائی گئیں، اس میں ٹوٹل 90 کرائی گئیں. اس میں بھی وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی جانب سے 13 ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے 15 کرائی گئی ہیں. تو سر کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 کا الیکشن اس کے اندر عوامی مینڈیٹ کو چرا کے پی ٹی آئی کو دیا گیا؟ پھر میں سر آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، بے شک آپ پرائم منسٹر سے، سر اس کے ساتھ جڑا سوال ہے چودھری صاحب، اس سوال ضرور سنیں. اگر آپ پرائم منسٹر سے استعفیٰ لینے آ رہے ہیں، یقینی طور پہ جمہوری طور پہ آپ کا حق ہے آپ احتجاج کریں اور اللہ کرے کہ آپ اس گول میں کو اچیو بھی کر لیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے جو پہلے بھی آپ آزما چکے ہیں.
آپ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لے سکتے ہیں سر. اس وقت بھی آپ کی اپر ہاؤس کے اندر میجورٹی ہے. پہلے بھی آپ نے ایک ناکام کوشش کی ہے. کم از کم ایک وہ کوشش تو کر کے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر اور نون لیگ کے اندر وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ چوری چھپی کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال تو سر بنیادی طور پہ انتخاب کو چرانے کا ہے, جس پہ آپ کہتے ہیں کہ 18 کا الیکشن چرایا گیا, عذرداریاں 90 پیش کی گئی جس میں سے میجورٹی پی ٹی آئی کی ہیں, جبکہ چرایا تھا. میں صرف پوچھنا تھا کہ کیا تھا سوال. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, اگر ایک ایک کر کے سوال کر دیا جائے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب, صحیح ہے. اچھا دیکھیے, میں گزارش کروں, یہ الیکشن سے ایک تو اس الیکشن سے پہلے دھاندلیاں ہوئی, الیکشن سے پارٹیاں توڑی گئی. پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, 5 جولائی 1970 سے کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر ایک آئین ہے. آئین نے میری حاضری مقرر کر دی ہے, عدلیہ کی حاضری مقرر کر دی ہے, آپ کی میڈیا کی حاضری مقرر کر دی ہے, پارلیمنٹ کی حاضری مقرر کر دی ہے, ایگزیکٹو کی حاضری مقرر کر دی, سول بیوروکریسی کی بھی اور فوج کو بھی تعین کر دیا, اس ملک کے تمام اداروں کا تعین کر دیا. صحیح. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے باہر نہ نکلے, درست, صرف یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہم غلط ہیں. بالکل درست بات کر رہے ہیں. اور بار بار جب یہ بات ہوتی ہے تو کیا اس ملک کے اندر اس الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم رات کو بند نہیں ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ صحیح. وہ پوچھ رہا ہے. اس ملک کے اندر فوج کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اندر بیلٹ باکس پہ چلی جائے؟ کس نے کہا ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہ آپ باہر رہیں, آپ زبردستی کیوں اندر گئے؟ درست. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں. اس ملک میں 40 سے 45 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد مارجن جو ہارنے والا ہے اس کے فرق سے زیادہ. آپ ان کو ریکاؤنٹ کر دیں, کیا ہارے جی؟ یہ تو کہتے تو میں جو حلقہ کہیں گے کھول دوں. ان کی اپلیکیشنز پڑھی, کوئی بندہ سن رہا ہے؟ صحیح نہیں سن رہا. 5000 ووٹ سے ہمارا اجاز جاکرانی یکم آباد سے ہارا ہے, 15000 ووٹ ریجیکٹ کیے ہوئے. ڈاکٹر فہمیدہ ملتا, کس کس کا نام لو؟ تو یہ نہ کریں, یہ کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے استعفے کی بات کی تھی آپ نے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ استعفیٰ تو چلو شاید آپ لینے آ رہے ہیں, اس میں کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے, بٹ صادق سنجرانی صاحب کو تو گھر بھیجنے کا آپشن اب بھی موجود ہے. میری گزارش سن لینا, صادق سنجرانی کا تو گھر اس وقت اخلاقی طور پہ استعفیٰ بن گیا تھا نا, جس وقت 62 لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا, تحریک کی حمایت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ کہیں اور سے ہوتی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن نے ثابت کر دیا دوبارہ پہ کہ ہاں گڑبڑ ہے. نہیں لیکن چودھری صاحب اسی وجہ سے تو جو آپ کے اتحادی نواز لیگ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مشکل سے پیپلز پارٹی پر بھروسہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب انہی سینٹ چیئرمین کو تقرر کرنے کو جا رہے تھے تو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. پھر ایک بار پھر جب نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی تو نواز لیگ کے لیڈران نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی اور کی زبان بول رہے تھے. تو اس حوالے سے جناب میرے خیال سے شرازی صاحب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری قدم پہ پیپلز پارٹی. جی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم سینٹ الیکشن کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک سینٹ کے الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ ہمارا چیئرمین آئے, لیکن انہوں نے وہ اس کو بٹرے کر دیا پی ٹی آئی. انہوں نے کہا جی نہ ہمارا نہ آپ کا, ہم ایک انڈیپینڈنٹ کو لے آتے ہیں. ہمارے پاس کیا راستہ تھا؟ کوئی راستہ نہیں. یہ طے کر کے ہمارے ساتھ مکر گیا. نمبر 1. نمبر 2, ہم ان کو کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے ہم نے تحقیقات شروع کی تو ایک بندہ چھوڑ کے, ہماری پارٹی کو چھوڑ کے ایک سینیٹر ہمارا خانزادہ خان وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. اس کو دوبارہ اس کے بیٹے کو انہوں نے سینٹ کا ممبر بنا دیا وہاں اے پی کے سے. تو اس کا مطلب پہلے طے شدہ تھا نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہ تماشا ہو رہا ہے.
ابھی بھی بند لیکن سر اس میں تو وہ بلوچستان گورنمنٹ کے بارے میں بھی یہی تھا نا چودھری صاحب، وہ زرداری صاحب کی تو اس میں فوٹیج بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کی بلوچستان میں حکومت نہ رہے، جس وجہ سے نون لیگ کہتی ہے یہ ایک تسلسل ہے کیا؟ یہ ہمارا تو دیکھیں نا، ہم نے کوشش کی، ہم نے دیکھے نا ہمارا تو ایک ایم پی بھی نہیں تھا وہاں، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود ہم چونکہ اس وقت حکومت کے مخالف تھے، ہم اس وقت بھی کوشش کریں گے کہ یہ بلوچستان کی گورنمنٹ گر جائے، کیوں نہیں کوشش کریں، گورنمنٹ گر جائے وہاں پہ رہے صحیح، ٹھیک بالکل ٹھیک، اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے چودھری منظور صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب سے۔ آج ایک بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ جلسہ ہے جس میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں شرکت کریں گی، لیکن ذرا سن لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کا کیا کہنا تھا گجرانوالہ کے جلسے کے متعلق۔ چاہے وزیر اعظم کے جلسہ ہو یا اپوزیشن کا جلسہ ہو، تو پھر ہمارا جنرلز کا نام لیا جا رہا ہے، اس سے ہمارا ادارے کی، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز کا انٹیگریٹی ہے ان کو کمزور کیا جاتا ہے، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تو چودھری صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نام لے کے آپ ان اداروں کی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی تنقید ہوئی سر؟ دیکھیے صرف میاں نواز شریف کی بات تو نہیں انہوں نے، اچھا، انہوں نے تو پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے، تو شروع تو پرائم منسٹر کرتا ہے، اور پرائم منسٹر نے عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے ذرا وہ کہا۔ ابھی جو یہ میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے آگے ان کی آواز چل رہی ہے جو سوشل میڈیا پر، وہ کیا ہے؟ تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی انٹیگریٹی کا خیال رکھیں، ہمیں بھی رکھنا ہے لیکن وہ بھی تو رکھیں نا، وہ چیزیں ایسی نہ کریں جس سے ان کے اپنے ادارے کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوگی۔ ہم یہی ان سے گزارش کر رہے ہیں، ہم تو 77 سے لگے 77 سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، انفیکٹ جو آپ بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو واپس کر دے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دے، تو شاید آپ بھی اپنا احتجاج کہیں کشمیر کو سودا جو کیا ہے وہ بتائے لوگوں سے۔ اور صحیح، تو سر اگر اس حوالے سے آپ کی طرف بھی کوئی گفتگو کے لیے ہاتھ بڑھائے حکومت وقت اور کہے کہ اپوزیشن کا احتجاج بجا، اب ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے اور مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ان سے بھی مدد مانگی جائے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت بالخصوص اس حوالے سے کچھ نرم گوشہ رکھتی ہے کہ نہیں، وہ ٹائم گزر چکا ہے۔ اچھا، 2 سال تھے، سب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے، یہ صرف این آر او یہ ہمیں این آر او نہ دیں، اس ملک کے لوگوں کو این آر او دے دیں اور معاف کر دیں۔ جو کچھ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بول بول کے، جھوٹے وعدے کر کے، 2 سال ہی ہوتے، آپ نے پہلے 2 سال کے اندر اپنی پالیسی واضح کرنی ہوتی ہے، پھر تو آپ فائر فائٹنگ کرتے رہے۔ جو بھٹو صاحب آئے، پہلے 2 سال کے اندر آئین دیا، 2 سال کے اندر لینڈ ریفارمس دی، 2 سال کے اندر لیبر ریفارمس دی، 2 سال کے اندر تعلیمی ریفارمس دی، 2 سال کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس بنائی، 2 سال کے اندر سارے کام کیے، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ دی 2 سال کے اندر، اور پیپلز پارٹی کی آخری حکومت کو دیکھ لیں، 2 سال کے اندر 18ویں ترقی، 2 سال کے اندر این ایف سی ایوارڈ، 2 سال کے اندر تنخواہوں میں اضافہ، 2 سال کے اندر پینشنز میں اضافہ، 2 سال کے اندر ملک کو جو فوڈ شارٹیج تھی اس سے نکال کر ملک کو واپس فوڈ سیکورٹی کا فوڈ باسکٹ بنایا، 2 سال کے اندر خارجہ پالیسی کے اندر میجر شفٹ لیا، 2 سال کے اندر فرینڈز آف پاکستان بنا کر پاکستان کو بچایا، عالمی تنہائی سے بچایا، 2 سال کے اندر ہی سب کچھ ہوتا۔ تو ان کے 2 سالوں میں کیا کیا ہے ذرا بتا دیں، ایک بات بتا دیں کہ یہ کام کیا۔ بالکل ٹھیک جناب، اسی نوٹ پہ جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چودھری منظور صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شنے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مختصر سا وقفہ لیں گے، اسٹے ود اس۔
بیک ٹو دو رائے. ابھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکریٹری چودھری منظور صاحب تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے بیانیے کی بھی کافی تفصیلاً بات کی اینڈ انلیس آئی ایم مسٹیکن شرازی صاحب کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کی حکومت ہم نے گرانی ہی تھی. ہم تو تب سے چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری حکومت بن جائے. کیوں شرازی صاحب؟ وڈ دیٹ بی ایکوریٹ؟ بس اب کیا کہوں میں کہ اس حکومت سے پتہ نہیں اس وقت پیپلز پارٹی کو کیا مشکل درپیش تھی اور کیا شکایات تھیں کہ جس کی بنیاد پہ وہاں پہ جو ایک اتحادی حکومت بنی تھی جس میں ڈاکٹر مالک صاحب بھی آج ان کے سٹیج پہ کھڑے ہیں اور نون لیگ کی مریم نواز صاحبہ بھی بیٹھی ہیں. انہی کی حکومت تھی جن کو گرایا تھا انہوں نے اس وقت. جادو کا ثناء اللہ زہری صاحب کو فارغ کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت جو باتیں ہو رہی تھی وہ کافی حد تک درست تھی کہ زرداری صاحب 2018 کے الیکشن کے لیے ان کو کچھ اسائنمنٹس دی گئی ہیں معذرت کے ساتھ. اب کیا کہیں, اب ان کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا. لیکن یہ بات کی بات ہے کہ پھر 18 کے الیکشن کے اندر ریزلٹس کیا ہے, پھر ان کی توقعات کے مطابق چیزیں نہیں ہو پائیں, وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس وقت یہ ایڈونچر کیا جاتا, بٹ انہوں نے کیا ہے. خود چوسا فرما رہے تھے کہ ہماری تو وہاں پہ ایک سیٹ بھی نہیں تھی. بھی اگر آپ کی ایک سیٹ نہیں تھی تو اس حکومت کو گرانے کے بینیفیشری آپ تو نہیں ہو سکتے تھے نا, اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی پرابلمس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی بڑی, اگر کہا جائے گا اگر بیانیہ سب جماعتوں کا ہے تو پھر یہ بڑا ادھورا ہے. یا تو بتائیں کہ جب الیکشن صرف ہوتے ہیں تب تک مداخلت ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو پچھلے دنوں جب خاقان عباسی صاحب کو انٹرویو کیا تھا سر, تو میں نے کیا کہا تھا کہ کیا آپ ایک با اختیار پرائم منسٹر تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے مکمل اختیارات تھے, میں جو کرنا چاہتا تھا میں کر سکتا تھا. پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بھی با اختیار پرائم منسٹر تھے؟ تو ان کا جواب تھا کہ بالکل وہ بھی ایک با اختیار پرائم منسٹر تھے. تو پھر جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, آپ جیسے بھی آ گئے ہیں, اختیارات تو آپ کے پاس ہیں, تو پھر آپ کس بات کا رونا روتے ہیں؟ اور تو مطلب ہے کہ آپ پوری بات تو کریں نا. شرازی صاحب شاید وہی بات کہ کیا انہی غیر جمہوری قوتوں کی وجہ سے آپ نے جو علاقائی حکومتیں ہیں ان کو خود مختار نہ کر سکے آپ, یا انہی غیر جمہوری قوتوں کی وجہ سے آپ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کر پائے؟ انہی غیر جمہوری قوتوں کی وجہ سے یہی سر آپ کے بچوں کے بچے جاتے آ رہے ہیں. میں اس پہ ویسے سر جو ایمل ولی خان صاحب ہیں ان کو صحیح طرح میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. باقی سب پیچھے رہ گئے میرے خیال سے, چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے باقی وہ آپ کی سیاسی قیادت ہو. ایمل ولی سر از اے 4th جنریشن لیڈر. یعنی اگر آپ اس کی وہ جنریشن ٹو جنریشن بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک شاید ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کو جا رہے ہیں. تو اس سے ہٹ کے میرے خیال سے اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنا ایک کلچر مستحکم کریں تو یہ بہتر ہوگا ہماری جمہوریت کے لیے. کیوں شرازی صاحب؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہم کل بھی یہی اسد بات کر رہے تھے کہ پہلے تو اپنی جماعتوں کے اندر آپ جمہوریت لے کے آئیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے خدائی خدمتگار. گویا کہ اس جماعت کے بارے میں تو یہ ان کا تو سلوگن ہی ہے کہ عام آدمی کی خدمت کرنی, اور وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے کہ باچا خان سے لے کے تو ایمل ولی خان تک گویا کے خاندان میں سے ہی. اور جب ان کو حکومت بنانی پڑی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی خیبر پختونخوا کے اندر, تو اس وقت بھی ان کو امیر حیدر خان ہوتی ملے تھے. اس کے علاوہ بلور فیملی جن لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اسی طرح کے اور بڑے لوگ ہیں کہ افراسیاب خٹک یا اجمل خٹک, کیا بڑے بڑے نام تھے جن کی پارٹیوں کے لیے بڑی خدمات ہیں, جلاوطنیاں کاٹی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, بٹ ان میں سے کسی کو بھی منتخب نہیں کیا گیا اس کرسی کے لیے. وہ بھی خاندان سے پھر امیر حیدر ہوتی صاحب کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا. تو اگر آپ کا اپنا کنڈکٹ یہ ہے تو پھر آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں, آپ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن کی بالادستی چاہتے ہیں, آپ اس ملک کے اندر عوام کی خدمت. میں سمجھتا ہوں میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں اسد کہ پچھلے 12-13 برس سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر اقتدار وہ وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ اس کا کوئی اس کو ایک طرح سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ حکومت کاری, کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے وہاں پہ, کسی قسم کے کوئی کمپرومائزز نہیں کرنے پڑتے. ہر قسم کی لا میکنگ بھی کی جا سکتی ہے, ہر قسم کے اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے پبلک سروس کے لیے. لیکن آپ کے سامنے ہے وہاں پہ تھر کی صورتحال دیکھ لیں, سندھ کا بالخصوص کراچی جو پچھلے بارشوں کے اندر تماشا بنا رہا ہے آپ کے سامنے ہے. درجنوں لوگ مرے ہیں کرنٹ لگنے سے, لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے, نالوں کے اندر انکروچمنٹ ہوئی ہے, قبضہ مافیا نے چائنا کٹنگ کر کے نالوں تک کو نہیں چھوڑا. خدا کا واسطہ آپ اپنی گورننس کے ماڈل کو تو دیکھیں,
اس کے بعد آپ بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چیزوں کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے لوگ آپ کے اس نیریٹو کو اتنی پذیرائی نہیں دیں گے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں ساری کتابیں بند ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو کوئی مسئلہ بھی نظر نہیں آتا کہ سب چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں. ابھی بھی جو مقتدر حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے کیا کچھ کر لیا لوکل گورنمنٹس کا. ایک قانون کے ذریعے آپ نے سب کو گھر تو بھیج دیا, لیکن جو آپ کا ڈھانچہ تھا جس کا آپ نے کہا کہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کا کیا بنا؟ آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی دیکھ لیں, 2-3 لوگ جو اب شاید ان کا وہ والا اثر نہیں رہا, تمام انتخابات کو سر خرید کے ختم کر کے حامد خان صاحب, جسٹس وجی الدین صاحب صبح سے شام تک کہتے رہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے, پیسے استعمال ہو رہے ہیں, اور وہی 2-3 نام اگین اینڈ اگین جو ہر ایک ایشو جب بھی کوئی یا تو کرپشن سے تعلق ہوتا ہے اس کا یا الیکٹورل ریگنگ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ 2-3 نام ایک بار پھر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. کیا ہوا؟ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی آپ کے پوری طور پہ متنازع ہو گئے. تو جب تک پی ٹی آئی اتنے بگ ٹکٹ انتخابی یا پولیٹیکل ریفارمز نہیں کرے گی, مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ ہم اگلے 5-10 سال یہی بات کرتے رہیں گے کہ مداخلت سے پاک ہم حکومت چاہتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا, جس سیکنڈ آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو تمام کتابیں بند ہو جاتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہم نے سنا شرازی صاحب, ابھی ذرا دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا کیا کہنا ہے. پہلے سن لیتے ہیں مریم نواز کا کیا کہنا. ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی وہ, جس کو بہت غصہ تھا, لیکن میاں صاحب نے تو ان کو ایڈریس کیا ہی نہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کھیل نہیں, آپ اس میں سے باہر ہیں. یہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. تو اب ذرا سنتے ہیں کہ وزیر خارجہ نے کیا کہا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. یہ جو سازش ہے کہ ہم ان کو رخصت کریں گے, ارے بھائی ہمیں رخصت نہیں کریں گے. آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں, اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. تو شرازی صاحب فرمائے کلیئرٹی جناب, اگر نظام رخصت ہو گیا تو پی ٹی آئی کیا رخصت نہیں ہوگی یا واپس آ جائے گی جس طرح وہ پی این اے کو دعوت دی گئی تھی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی جناب, اگر آپ ذرا وضاحت کرنا چاہیں. ایک تو مریم نواز صاحبہ سے بڑے سادہ احترام کے ساتھ کہ جب آپ کو حادثاتی طور پہ یا پارٹی کے لوگوں نے آپ کو قائد بنا دیا ہے تو گفتگو کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ کوئی دنگل نہیں ہو رہا گوجرانوالہ میں پہلوانوں کا کہ آپ لڑائی جیسی اصطلاحیں آپ استعمال کر رہی ہیں. کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے. کوئی ہمیں بڑے رسپانسبل ہو کے باتیں کرنی چاہیے. آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, ملک کے اندر ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اس طرح کی اصطلاحیں ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیموکریٹک سٹرگل آپ کا حق ہے, بٹ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ جو آپ کے اصل اہداف ہیں, جو واقعی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آپ رول آف لا چاہتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے. رادر یہ کہ کسی ادارے کو آپ ہدف تنقید بنائیں. کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں بینیفیشری رہے ہیں اور یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا, یہ آپ نے یہ بات نہیں کر رہے ویسے ہوا میں, یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اسد. تو پھر جب یہ باتیں ہو چکی ہیں تو خدا کا واسطہ آپ امپریشن یہ نہ دیں کہ شاید آپ بہت بڑے جمہوری لوگ ہیں اور آپ نے ماضی میں کوئی ایک ذرہ بھر بھی غلطی نہیں کی اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا اتنا بڑا وزن ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو گفتگو بڑے دھیان سے اور بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ آپ بالکل اس معاملے کو آگے لے کے چلیں, لیکن احتیاط کے ساتھ. بالکل قریشی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ماضی میں بھی ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی تحریک کے اندر تشدد کے ایلیمنٹ کو اور اداروں کو بدنام کرنے کے حوالے سے چیزوں کو شامل کیا ہے تو پھر اس کے نتائج جمہوریت کے خاتمے پہ نکلے ہیں, جمہوریت کے بحالی پہ نہیں نکلے. تو شرازی صاحب وہ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر میں ایک مختصر سا سوال ادھر پٹ کر دوں, کیا پی ٹی آئی کو بھی پھر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اب ہماری جو توجہ ہے وہ توجہ قانون سازی پہ ہونی چاہیے, پالیسی پہ ہونی چاہیے. ہماری جو اگلے 20 سال کے جو بنیادی اصلاحات ہیں جو ہم کرنے کو جائیں گے ان پر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے شاید آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی ضرورت ہے کہ یو ریچ اکراس دا آئل اور ہاتھ بڑھائیں تاکہ وہ ہاتھ تھام سکیں. ابھی تک یہ کہنا این آر او نہیں دیں گے, ہم اس کو اسی طرح ایسے جیل میں بند کریں گے, نظام رہے گا, چلے گا, ختم ہو جائے گا, کبھی ایسا لگتا ہے شرازی صاحب کہ یہ کافی حد تک
ڈسٹریکشنز ہیں. آپ نے کسی کی کرپشن کو سزا دینی ہے, ضرور سزا دیجئے, لیکن اب اور وی آر پارٹ آف دا پرابلم سر. پورا ہم نے شو کیا پی ڈی ایم کے پاور شو پہ, اور اب حکومت کیا کرے گی, کیا کارروائی ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے کہا اس ملک میں اب 22 کروڑ تو ہو گئے اس سینسس کے متعلق, کیا اس کو ہی آپ سامنے رکھ لیں, کیا فیملی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یا جس طرح آپ دنیا کے سیکنڈ موسٹ کلائمیٹ سٹریسڈ ملک ہیں, کیا اس پر کام نہیں کرنا چاہیے؟ جو آپ کی اپنی اگر جمہوریت بنیادی طور پہ کمزور ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں؟ یا اگر آپ نے عسکری قوتوں کو اپنے دائرے میں رکھنا ہے تو اس حوالے سے اسٹریٹجک تھنکنگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ جو تمام زاویے ہیں شرازی صاحب, کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سارا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, ان سب کو بند کرو, اور اپوزیشن کا کہ جی ہم آ رہے ہیں, ہم ان کو گرانے آ رہے ہیں, حل کی طرف نہیں جا رہے. بالکل بالکل, میں اس پہ بالکل چھوٹ 2-4 جملے کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کل عمران خان صاحب نے کہا نا نیب سے کہ جلدی کیسز کو نمٹایا جائے, تو میرے خیال میں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی کیسز پڑے تو ان کو بھی جلد نمٹایا جائے. دوسرا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان نے کلیکٹیولی ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں, کمیٹیز ہیں سینٹ کی, قومی اسمبلی کی. آج اگر ان کو مافیا سے لڑنا پڑ رہا ہے تو اکیلے نہیں لڑ سکتے. ان کو چاہیے تھا کہ ان مسائل کو لے کے وہ کمیٹیز میں جاتے اور اپوزیشن کا بھی ان پٹ لیا جاتا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس کے ساتھ اگر چلیں گے, خان صاحب بھی صرف اپوزیشن کی طرف انگلی نہ اٹھائیں, بلکہ وہ جو 4 انگلیاں ان کی طرف آ رہی ہیں نا, وہ اپنی طرف بھی دیکھیں کہ وہ کیا ان کے بھی اندر کوئی لوگ ایسے تو نہیں بیٹھے جن قابل احتساب ہیں, کیا خود ان کو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کا بھی جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. مطلب یہ بیانیہ اب 2 سال بھی اب لے کے چلیں گے کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, اب اس کو لوگ زیادہ دیر تک قبول نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک, اسی پر اجازت لیتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.